कार यूनुस है और मुश्ताक अहमद है, इलाही ब्रदर्स है और सबसे बढ़ के इंज़माम उल हक है, तो फिर कल्चर तब्दील हो गया। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत तब्दील, चेयरमैन बोर्ड तब्दील, और फिर कुछ नहीं पता चलता कि किसने कैसे रहना है। पहले हमें अपने आप के अंदर तो मजबूत करना चाहिए, हमें अपने इन स्पोर्ट्स के अदारों को इस सियासत से बाहर लाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां, और आज हम बात करने जा रहे हैं जी क्रिकेट के गर्मा गर्म टॉपिक्स पे। जी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर ना सिर्फ क्रिकेट की गर्मा गर्मी इस वक्त इसलिए ज़्यादा अरूज पर है क्योंकि वर्ल्ड कप इसी साल में शेड्यूल है, एशिया कप इसी साल में शेड्यूल है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल भी ना हमारी चेयरमैनशिप, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी टीम किसी तरह भी कहीं पर खड़े हुए स्टैंड करते हुए नजर नहीं आते। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिनका अगर मैं कहूं कि मुल्तान में अगर हम बात करें या जनूबी पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं खेल के अरूज के लिए, स्पोर्ट्स के अरूज के लिए, इनके लिए काम किया। बहुत बड़े बड़े इदारों में इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें रोज़नामा जंग शामिल है, नवाए वक्त शामिल है, दुनिया न्यूज़ शामिल है, 92 न्यूज़ शामिल है, और इतने सारी खिदमात देने के बाद आज हमारे लिए एजाज़ की बात है हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, इनके तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे ताकि आप सब लोगों को मैक्सिमम एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सके, एक बहुत अच्छी राय मिल सके। मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ सर। मोहम्मद नदीम कैंसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा फील करते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, और ओवरऑल आपने जो इतनी सारी सर्विसेज दी हैं साउथ पंजाब को और पाकिस्तान को, तो आप इसके बारे में सबसे पहले अपना बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फैसल जहां साहब। और सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि एक दौर होता था कि सिर्फ लाहौर और कराची के जो क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल एक टीम बना करती थी। फिर हालात तब्दील हुए लेट 80s में, जब कार यूनुस है और मुश्ताक अहमद है, इलाही ब्रदर्स है और सबसे बढ़ के इंज़माम उल हक है, तो फिर कल्चर तब्दील हो गया। फिर एक रास्ता बन गया, एक गेट वे बन गया कि कोई छोटा बड़ा शहर का खिलाड़ी नहीं रहा। उसके बाद गग्गो मंडी से मोहम्मद जहद भी आए, तो ये एक लंबी खिलाड़ी में हमें मिलना शुरू हुए। और आजकल में देख सकते हैं कि फैसल अपना वो मोहम्मद इरफान, वो भी गग्गो मंडी से थे, फिर शोएब मकसूद और आमिर जामीन की लंबी आपको फहरिस्त मिलेगी। राहत अली के जो इसी एरिया से ताल्लुक़ रखते थे, और फिर उन्होंने अपनी जगह बनाई, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि इसका इफेक्ट ये बना कि हर छोटे बड़े शहर में से खिलाड़ी पाकिस्तान को मुयस्सर आने लगे, और सिर्फ लाहौर और कराची का जो एक नाम था वो एक शहर टूटा। तो इस वाले से मैं यही बात करूँगा कि टैलेंट किसी एक इलाके की मिरास नहीं होती, डिपेंड करता है कि उसको कब कहाँ कैसे मौका मिलेगा। तो अब ये है कि जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास करके मैं बात करूंगा विजन 2005 की, जब यहाँ पर जनरल तोकीर ज़िया चेयरमैन पीसीबी बने थे, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रास रूट लेवल पर लेकर आए थे, जिसके बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। उन्होंने एकेडमी सिस्टम भी शुरू किया था, उससे काफ़ी एक आपको खेप मिली। शोएब मकसूद भी उसी खेप में शामिल थे। मैं जनूबी पंजाब से बात करूंगा, राहत अली ये बाद में है। तो एक लंबी खेप मिली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत तब्दील, चेयरमैन बोर्ड तब्दील, और फिर कुछ नहीं पता चलता कि किसने कैसे रहना है। अभी आप देखें कि आप देख सकते हैं कि अभी जब रमीज़ राजा को रिमूव किया गया, सेठी साहब है, और जैसे ही 9 मई का वाक़या पेश आया, ये 9/11 साबित हुआ है सेठी साहब के लिए। और आप देख सकते हैं कि जब महसूस किया गया कि अब एक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, फ्यूचर में उनका कोई कहीं जगह पर नाम नज़र नहीं आ रहा, तो पीपल्स पार्टी ने अपने बंदा लॉन्च कर दिया। हालांकि ये मौका नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है, एशिया कप सर पर है, और सेठी साहब टीम एक अनाउंस कर चुके थे, उनको रहने देना चाहिए था। ये इस वक्त जो तजर्बा किया गया है, और वो भी 4 महीने के लिए सिर्फ, ये बड़ा बुरा हो रहा है कि हम जय शाह की बात बाद में करेंगे। पहले हमें अपने आप के अंदर तो मजबूत करना चाहिए, हमें अपने इन स्पोर्ट्स के अदारों को इस सियासत से बाहर लाना पड़ेगा। ये क्वालिटी बाद में देखी जाएगी कि क्या ज़का अशरफ बेहतर हैं, सेठी बेहतर है, या रमीज़ राजा बेहतर थे। हमें सबसे पहले इन अदारों को में से सियासत को निकालना पड़ेगा, और ऐसे मौके पर इस तजर्बे की ज़रूरत नहीं थी।
اچھا، پہلی بات تو یہ کہ حکومت بالکل بھی اس چیز کا مینڈیٹ نہیں رکھتی. ظاہر بات ہے کہ ابھی ان کے پاس اتنے دن ہی نہیں ہیں. اگر ایک الیکٹ ہو کر آئی ہوئی حکومت ہوتی تو اس کا یقیناً یہ حق تھا کہ وہ 5 سال کے لیے فیصلے کرتی. پہلے تو انہوں نے غلط فیصلہ اس بات کا کیا کہ ذکا اشرف صاحب کو لائے, جیسے آپ نے فرمایا. لیکن میں جو اس کرنٹ صورتحال جو ابھی انہیں 2-4 دنوں میں بنی ہے, سب سے پہلے ذکا اشرف صاحب کو جب لایا گیا تو لاتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ جی ہم جو ہے اس کے اوپر ہائبرڈ ماڈل کے بارے میں جو انڈیا نے فیصلہ کیا ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے, دوبارہ بات کریں گے. پھر گزشتہ روز جو ہے پاکستان کے تمام جتنا میڈیا ہے انہوں نے اس بات کا شور مچایا کہ جی پاکستان جو ہے وہ جے شاہ کو انہوں نے انوائٹ کر لیا ہے, وہ آ رہے ہیں پاکستان, ہم ان کی میزبانی کریں گے اور اس پر فیصلے ہوں گے. لیکن آج انڈین بورڈ کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ یہ میسج دیا گیا ہے کہ انڈیا کسی صورت میں بھی پاکستان ایشیا کپ کے میچز کھیلنے کے لیے نہیں آئے گا. اور یہ باقی ملاقاتیں اور یہ ساری باتیں, یہ ذکا اشرف کا جو ایک دم سے غبارہ پھولا اور پھٹ گیا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ کیا اس میں ہمیں اس طرف جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں فیصل ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات کلیئر کر دوں, اور ویسے بھی کلیئر ہے کہ کوئی بھی وہاں گورنمنٹ ہوگی انڈیا میں, ان کا ایک اصولی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کرکٹ نہیں کھیلنی, سوائے جو روٹین کے جو شیڈولڈ مقابلے انٹرنیشنل ہیں, ٹورنامنٹس ہیں, ایشیا کپ ہو جائے, T20 ورلڈ کپ ہو جائے, T20 کے میچز ہو جائیں, یہ وہ, اور ورلڈ کپ ہو جائے, یہ کھیلیں. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو ایک اصولی فیصلہ آلریڈی کیا ہوا تھا, ورنہ انہوں نے تو دوستی سیریز کے لیے بھی پاکستان کھیلنے آئے تھے, اور وہ بھی اس دور میں آئے تھے جب یہاں ایک فوجی عسکری حکومت تھی. تو اس کے باوجود یہاں پر انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنی تو نہیں کھیلنی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کو ہم اپنے ساتھ, بھارت کے ساتھ ہم کمپیریزن نہیں اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ بھارت بگ 3 میں ہے, اور بگ 3 میں بھی نمبر 1 ہے اب اس وقت ہر لحاظ سے, اور بھارت جس کے ساتھ کھیلتا ہے اس ملک کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اور پاکستان کا کو وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھی پاکستان سے گھبراتا ہے کچھ کرتا ہے, نتھنگ, ناٹ ایٹ آل. اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو ایک بڑا بوسٹ ملتا ہے جب پاک بھارت مقابلے ہوتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے ایشیا سیریز میں آسٹریلیا اور انگلینڈ, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ پاک بھارت کے جو مقابلے ہوتے ہیں یہ ICC کے لیے بھی بڑے فروٹفل ثابت ہوتے ہیں. اب انہوں نے طے آلریڈی کیا ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کھیلنے نہیں آنا, اور آپ دیکھیں کہ جے شاہ نے جب اپنا ایشیا کا کرکٹ کونسل کے صدر بھی ہیں, انہوں نے تو پاکستان سے اس ٹورنامنٹ کو بھی یہاں سے جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کی, وہ ان کی ناکامی, یہ پاکستان کی جیت ہے. اب پاکستان میں ایشیا کپ ہوتے ہوئے پاکستان میں ہائبرڈ پالیسی کے تحت پاکستان میں مقابلے کم ہیں اور باہر زیادہ کھیلے جا رہے ہیں. پریکٹیکلی یہ ایک نفسیاتی طور پہ پاکستان کو ایک جھٹکے والی بات بھی ہے کہ پاکستان ٹیم زیادہ ٹریولنگ بھی کرے گی, سب کچھ کرے گی. اب پاکستان میں انڈیا نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے نہیں کھیلنا. اب ان کو اس بات سے کیا تعلق واسطہ کہ پاکستان میں کون ہے, رمیز راجہ ہے, سیٹھی ہے یا ذکا اشرف ہے. اس کا آٹومیٹکلی ان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تو صرف گورنمنٹ ہی نہیں, سیاسی گورنمنٹ ہی نہیں, بلکہ جو کرکٹ کا ہمارا سیٹ اپ ہے PCB کا, وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہے. اور ہم نے اس کو خود, یہ کوئی ایسا تھوڑی ہوا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی واقعہ ہوا ہے کہ ان کو چیئرمین تبدیل کرنا پڑا ہے. اس موقع پر ہمیں چیئرمین کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم اس پالیسی کی طرف جاتے نہیں ہیں کہ بھی وہ سیٹھی بے مضبوط ہے یا وہ ذکا اشرف کا آنا ضروری تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ذکا اور سیٹھی کا جو ایشو تھا یہ چلتا رہ گیا تھا. کورٹ کے ذریعے ایک دن ایک کو ریلیف ملتا تھا تو وہ چیئرمین بن جاتا. اس وقت دبئی میں پاکستان ایک ٹیسٹ سیریز کھیل رہا تھا, تو ایک دن وہ ایک ہوتا تھا, اور یہ ماحول بن گیا تھا, ہنسی مذاق بن گیا, میمز بنے کہ جب میچ کا ڈیسائیڈ ہوگا تو اس وقت دیکھتے ہیں کون سا چیئرمین ہوگا اور کون مبارکباد پیش کرے گا. تو ہم تو خود جگ ہنسی کا باعث بن رہے ہیں. تو پولیٹیکلی جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو اس سیٹ اپ کو نکالنا چاہیے تھا. پھر آپ دیکھیں کہ سیٹھی صاحب نے ایک ٹیم بنا دی, تشکیل دے دی, سب کچھ کر دیا. اب کیا اس میں تبدیلیاں ہوں گی؟ تو کیا تبدیلیاں ہوں گی تو کیا جو پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی؟ آپ دیکھیں باقی ملکوں نے کتنا عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بیچ بنا دیے, اور یہاں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے حکومت تبدیل ہوتی ہے تو لازمی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ٹیم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین جب تبدیل ہوتا ہے تو کیا ٹیم کی سلیکشن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور پسند ناپسند کا کام بھی کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب رمیز راجہ نیوزی لینڈ کی سیریز چل رہی تھی تو انہوں نے رمیز راجہ کو راتوں رات تبدیل کر دیا. پھر بھی وہ مینجمنٹ کمیٹی لے کر ہے, یا تو الیکشن ڈیو ہوتے نا جی, پھر بھی بات ہے.
مینجمنٹ کمیٹی لے کے آئے, پھر 4 مہینے دیے, پھر 2 مہینے بڑھا کے 6 مہینے کر دیے, ان کی مدت کر دی, لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور وہ جو ایک ریجن کا سیٹ اپ تھا وہی نہیں ان سے بن سکا. 2014 کا انہوں نے آئین تو 2014 کا آئین تو انہوں نے بحال کر دیا 2019 کی جگہ, پھر اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی, پھر وہی ڈپارٹمنٹ, پھر وہ سب کچھ. اس میں امینڈمنٹ یہ کی جا سکتی تھی کہ 2019 کا جو آئین آ چکا تھا اس میں ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کو بحالی کا اس میں کہا جا سکتا تھا, اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. وہ ریجن والا سیٹ اپ بڑا مضبوط سیٹ اپ بن چکا تھا, اس کے ثمرات آنے شروع ہو گئے تھے. پی جی ایل کرا دی گئی, جو جے پی ایل کرا دی گئی تھی, جونیئر پاکستان لیگ کرا دی گئی تھی. اس میں آپ دیکھیں کتنے برانڈ کرکٹر آئے تھے جنہوں نے خود انڈر 16 انڈر 19 پلیئرز کو اپریشیٹ کیا, کھیلتے ہوئے دیکھا, ان کی خامیوں پہ خوبیوں کو انہوں نے جائزہ لیا, اور جے پی ایل میں جونیئر کرکٹر لاکھوں پتی ہو گیا. تو یہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا. اب یہ ہے کہ اس میں اپنا ڈپارٹمنٹ کو لے آتے, تو اگر سیٹھی صاحب کو لے ہی آئے تھے تو سیٹھی صاحب کو ٹائم تو دیتے. ابھی ان کا سیٹ اپ چل رہا تھا کہ اچانک سے جناب ایک وہ 9 مئی کا جو واقعہ پیش ہے, اس کے بعد ایک موقع ملا کہ بھئی اب ہم جو ہے اس میں چینج کر سکتے ہیں. یہ تو ایسے ہے کہ موقع کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیسے موقع ملتا ہے اور ہم فوری طور پہ جو ہے نا سیٹھی صاحب کو ہٹا کے زکات صاحب کو ہم جو ہے نا اس میں انڈلج کر دیں. یہ اس طرح کا آپ خود دیکھیں, آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑے پلیئر رہے ہیں, کیا کھیل میں اس طرح کی سیاست چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ پر ایک ہیڈ تبدیل ہو جائے, روٹین میں تبدیل ہو جائے, بھلے اسپورٹس کا کسی ادارے میں ہیڈ تبدیل ہو جائے, تو جو نیا ہیڈ آتا ہے وہ اپنی پالیسی لے کے آتا ہے. بھلے اس کے پاس ایک پلان ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کا پلان ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن شخصیت کا بہرحال اثر ہوتا ہے. یہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایسے موقع پہ کہ جب کہ آگے الیکشن بھی آنے والے ہیں, اور جب ہمارے پاس ایشیا کپ ہو رہا ہوگا, ورلڈ کپ ہو رہا ہوگا, اس موقع پر ہم دنیا میں تو میسیج دے رہے ہیں کہ جی ہم انڈیا کو ہمارے پاس کھیلنا چاہیے, پاکستان آنا چاہیے, لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارا پی سی بی جو کرکٹ بورڈ ہے وہ خود سیاسی انتشار کا شکار ہو چکا ہے. یہ تجربہ بہت غلط ہوا ہے. اچھا نہیں, اس میں جو آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ اس سال میں شیڈیول ہیں, اس وقت پاکستان کی تیاریاں بھی پورے عروج پر بظاہر کی جا رہی ہیں, لیکن ان تیاریوں کے موقع پر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کو سری لنکا کا ٹور کرنا پڑ رہا ہے. سری لنکا میں ہمارے جو میچز ہیں وہ صرف 2 ٹیسٹ میچ شیڈیول ہیں. ان 2 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان سے اگر ہم ریکارڈ کی ناظرین بات کرتے ہیں تو ریکارڈ میں اب تک 57 ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ اب تک کھیلے گئے دونوں ٹیموں کے مابین, اور پاکستان نے 21 میچوں میں فتح حاصل کی ہے, جبکہ 17 میچوں میں سری لنکا نے جو ہے وہ فتح کا سہرا اپنے سر سجایا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ٹور کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو اس تناظر میں بتائیے گا کہ ہماری ٹیم سلیکشن کیسی ہے, اور دوسرا یہ کہ آگے آنے والے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے کیا ہمیں اس ٹور سے کوئی فائدہ بینیفٹ مل سکے گا؟ دیکھیں, کرکٹ مل رہی ہے, 5 ڈے کی کرکٹ ہے, ٹھیک ہے, فارمیٹ الگ ہے. یہ آلریڈی یہ بھی ٹیسٹ آئی سی سی کی ایک شیڈول سیریز تھی, اور اس کو ٹیسٹ ورلڈ چیمپئن شپ کا اس کا اسٹیٹس حاصل ہے. تو لیکن اگر بہت اچھا ہوتا کہ اس کی جگہ ہمارے پاس ون ڈے سیریز کھیلنے کا ہمارے پاس موقع ہوتا. اچھا, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ آپ نے ابھی خود اعداد و شمار بتایا, پاکستان 21 میں اور سری لنکا 17 ٹیسٹ میچز جیت چکا ہے 57 میں سے. 1996 کا جو ورلڈ کپ تھا اس نے سری لنکا کو ایک بچوں والی ٹیم سے اس کے ہٹ کے کنسیپٹ کو انہوں نے اس کو بریک کیا, ورلڈ کپ جیتا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سری لنکا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اس نے نہ صرف سری لنکا نے اپنے ملک میں آنے والوں کو ہرایا, بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے اس نے فتوحات حاصل کی ہیں, اور بڑے بڑے نام اس کے کرکٹ کی ٹیم میں ایڈ ہوتے چلے گئے, جنہوں نے آنے والے وقت میں 96 سے لے کر اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ٹیسٹ میں, ون ڈے میں اور T20 میں بھی انہوں نے کافی نام بنایا. بڑے بڑے بگ گنز انہوں نے دی, جیسے دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے پلیئر سامنے آتے رہ گئے, ان کے بھی آتے رہ گئے. 96 کے بعد 96 کے بعد سری لنکا نے پاکستان کے خلاف بڑا, اس سے پہلے کافی گیپ تھا. پاکستان اور سری لنکا کے خلاف جو سیریز ہوتی تھی اس میں پاکستان جیتا کرتا تھا, برابر ہو جانا یہ بھی سری لنکا کی فتح شامل کی جاتی سمجھی جاتی تھی. لیکن بعد میں 96 کے بعد جو سری لنکا کا جیتنے کا مارجن ہے وہ بڑھا ہے, اور خاص کر اب ہم یہ بھی بات نہیں کر سکتے کہ جیسے 1986 میں 84-85 میں پاکستان سری لنکا میں جا کے ہارا تھا, اس کا کہا گیا تھا کہ نیوٹرل امپائر نہیں تھے. اب تو نیوٹرل امپائرز کی موجودگی میں پاکستان کی ٹیم جو ہے نا جیتی رہی ہے. ہر سری لنکا پاکستان کو ہراتا رہ گیا, پاکستان میں بھی ہراتا رہ گیا. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو ایشو ہے, میٹر ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ٹیم کا جو انہوں نے ورلڈ اپنا اس سیریز کے لیے بھی بھیجی ہے, 2 تو وکٹ کیپر بھیج دیے ہیں,
اور دونوں بیٹر ہیں اور مضبوط بیٹر ہے. بھلے سرفراز احمد کا ریکارڈ ایز اے بیٹر بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ رضوان کی کیپنگ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, اب دونوں کی ٹیم میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی, لا محالہ ایک بیٹر کی جگہ جو ہے نا کم ہو جائے گی. پھر اس میں محمد حریرہ کو انہوں نے بھیجا ہے, جس کا فرسٹ کلاس کا بڑا نام ہے. 8 سینچریوں کے ساتھ انہوں نے کافی سارا جو ہے نا انہوں نے وہ کیا ہے, اپنی جگہ بنائی ہے, اور ینگسٹر میں سے شامل ہو کر ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب ان کا مقابلہ, وہ بھی ابتدائی نمبروں کے بیٹر ہیں, شان مسعود کے ساتھ ان کا مقابلہ پڑے گا. شان مسعود کا مقابلہ یعنی کہ وہ ایک سینئر پلیئر ہے. ٹھیک ہے جی, اگر ابھی جو وہاں پر 2 ڈے میچ چل رہا ہے اس میچ میں شان مسعود نے اچھی بیٹنگ کی ہے, 50+ انہوں نے رنز بھی بنائے. حریرہ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کو چانس دینے کا جو کہا بھی جا رہا ہے, اگر چانس دیا تو ایک تجربہ کار بیٹر کو باہر بٹھانا پڑے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں کے خلاف جو سیریز ہوئی تھی اس میں جیسے کسی دور میں 6-7ویں نمبر پر عبدالرزاق اور کامران اکمل میچ کو بچایا کرتے تھے اور میچ کو بلڈ کرتے تھے اور اچھی پوزیشن پہ لے کے آیا کرتے تھے. اب ہمیں صرف وہی کارکردگی, وہی کارگزاری اس وقت سرفراز احمد ہمیں دے سکتے ہیں. اور انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف تنہا انہوں نے سیریز بچائی ہے, پاکستان کو شکست سے بچایا. دوسری طرف سری لنکا کو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کو ہوم ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. بھلے سری لنکا کے پاس ویسے بگ گنز ٹائپ اب کھلاڑی موجود نہیں ہے, لیکن پاکستان کا مقابلے میں اس وقت جو میں ریشو میں بتاؤں گا نا, پھر بھی اگر پاکستان کو ہم 60% لیتے ہیں تو 40% سری لنکا کا ہے, اور پلس یہ جو گیپ ہے نا 20% کا, یہ ایسے لیول ہو جائے گا کہ ان کی ہوم گراؤنڈ پر ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ نے ذکر کیا ایشیا کپ کا اور اپنا ورلڈ کپ کا, تو پاکستان کے لیے کافی بہتر ہوتا کہ اگر ہمیں اس جگہ پر اس وقت ون ڈے سیریز کھیلنے کا موقع ملتا. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کے جو شیڈول میچز ہیں وہ اس میں پاکستان کو برِ صغیر پر ہی کے گراؤنڈز پر ہی کھیلنے کا یہ موقع مل رہا ہے. جی بالکل, پاکستان کو برِ صغیر کے گراؤنڈز پر کرکٹ پہ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے جو کہ اسپنرز کے لیے مددگار ہے. تو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ اوپینین محمد ندیم کیسر صاحب, جو کہ ایک نمبر جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. آپ اور ہم سب مل کر ان کی اسپورٹس ایکسپیرینس کا یقینی طور پر ہمیں آج کے اس ڈبیٹ میں بڑا فائدہ ملا ہوگا, اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملا, ہمیں یہ سننے کو ملا کہ جہاں پر یہ تینوں چیئرمینز کو لانے اور لے جانے کی یہ جو ایک آنکھ مچولی چل رہی ہے, یہ یقیناً پاکستان کی کرکٹ کے لیے نقصان دہ ہے. تو دوسری جانب پاکستان کا سری لنکا کا ٹور ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے کسی حد تک بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اور سبسکرائب کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے. اللہ نگہبان.